अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम मदीना सानी और निज़ाम हुकूमत के साथ डॉक्टर मरियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम बात करेंगे इस्लाम में अदालती और कानूनी अखलाकियात, जुडिशल एंड मॉरल एथिक्स इन इस्लामिक लेजिस्लेटिव सिस्टम, उस पर बात होगी। मैं एक हदीस मुख्तसरन आज इंट्रो में बात कर रहा हूँ, जो एक हदीस जो हमारे लिए बॉटम लाइन है वो आपके सामने रखूँगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुल्म और नाइंसाफ़ी के साथ किसी मुकदमे में किसी की मदद करेगा वो अल्लाह के ग़ैज़ व ग़ज़ब को लेकर इससे लौटेगा। और इसको इमाम हाकिम ने अपनी मुस्तदरक में किताबुल अहकाम के अंदर नक़ल किया है। मन आन बातिलन फ़क़त बरिअत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाहि तआला। ये हदीस जो है वो वॉल्यूम नंबर 4 और हदीस नंबर 100 नंबर। तो इसमें जो पैरामीटर है कि किसी शख्स की भी नाइंसाफ़ी के साथ और जुल्म के साथ अगर किसी की मदद की तो अल्लाह का ग़ैज़ व ग़ज़ब नाज़िल होगा। हमें जुडिशल एथिक्स में ये भी देखना है कि जज बायस ना हो, किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन में ना हो, और मजलिस शूरा जब उसका तकर्रुर करे जजेस का, उनकी अपॉइंटमेंट का, तो उनकी क्रेडिबिलिटी, उनका कैरेक्टर, उनकी कॉम्पिटेंस, उनका इस्लामिक विजन, मुत्तकी होना, परहेज़गार होना, और उनका दीन व सुन्नत की यानी इस्लाम की तरवीज व इशाअत के लिए काम करना। तो हम देखते हैं कि 26वीं आइनी तरमीम भी आई, इसमें मुख्तलिफ प्रोविजन्स इस्लामाइजेशन के हवाले से भी, रिबा फ्री। क्या ये इनफ है? ये जो मुल्क इस्लाम की बुनियाद पर बना था उसको पूरे का पूरा इस्लाम में दाखिल होना चाहिए। इन्हीं सब मौज़ूआत पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सैयद कौसर काज़मी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, और हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर खालिद रांझा, मारूफ कानूनदान हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं जहांगीर जदून साहब, माहिर कानून, और हमें ज्वाइन करेंगे मारूफ इस्लामी माहिर कानून इश्तियाक अहमद मीर साहब। जी कौसर काज़मी साहब, आप बताइएगा जुडिशल एथिक्स क्या हैं और अभी जो रिफॉर्म्स हुई हैं उस तराजुर में उसको आप किस तरह देखते हैं? देखें जी, आपने एक बड़ा एक दौर देखा होगा जिसमें मुंसिफ आला जो अपने बेसिक्स काम हैं उनको छोड़ के वो आपको बाजारों में, चौराहों में, इलेक्शन की मुहिम में, अस्पतालों में छापे मारते हुए नजर आते थे जी। वहां पे ये सवाल होना चाहिए था कि एथिक्स है क्या जुडिशियल ना जी। अनफॉर्चुनेटली वो दौर एक ऐसा था कि उस दौर में सवाल करने की इजाजत नहीं थी, उस दौर में बोलने की इजाजत नहीं थी। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, मेरा जाती एक दो दफा उनसे मेरी मुलाकात हुई, पेरिस से उनका ताल्लुक है, महमूद भट्टी उनका नाम है, लाहौर में वो शिफ्ट हुए अपने पूरे खानदान के साथ, और उन्होंने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट की। तो उस वक्त के हमारे जो मुंसिफ आला थे उन्होंने उनके हॉस्पिटल में न सिर्फ छापा मारा बल्कि उनके जो वो स्टाफ था उसके सामने उनकी तस्दीक की। ठीक हो गया। और उन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे, अपील करो और अदालत में पेश हो। अब होता क्या है पाकिस्तान के अंदर, देखें ये काम तो नहीं था ना अदलिया का, जी जी, ये काम चीफ जस्टिस का, मुंसिफ आला का ये काम नहीं था कि वो जो पेंडिंग केसेस हैं गरीब आवाम के, जिनकी उम्रें गुजर जाती हैं, जिनकी नस्लें खत्म हो जाती हैं, ये बजाय इसके कि अपने उस काम पे वो तवज्जो देते, वो एक गैर जरूरी और अपने दायरा इख्तियार से जो बाहर की चीजें थी वो कर रहे थे। और ये सिलसिला भी नहीं, 4 दिहाइयों पे मुश्तमिल ये सिलसिला हमने देखा। अब ये है जी कि ये पार्लियामान का इस्तेहकाक है, उन्होंने अवाम को जो है वो जल्द इंसाफ की फरहमी के लिए और जो पार्लियामान है उसके वकार को मलहूज रखते हुए उसको कायम रखने के लिए अगर आईनी तरमीम की है तो ये उनका हक था, उन्होंने अपना हक इस्तेमाल किया। ठीक है, मैं आता हूँ आपकी तरफ। डॉक्टर खालिद रांझा साहब, ये बताइए जुडिशल एथिक्स क्या हैं और एक जज के क्या फ़राइज़ होने चाहिए? बायसनेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी देखें ना कोर्ट्स में लाखों मुकदमे जो हैं लोअर कोर्ट्स में हैं, 25 लाख 60-65 हज़ार सुप्रीम कोर्ट में। तो अच्छा नहीं है कि पार्लियामान ने, मजलिस शूरा ने एक चेक रखा है उनकी परफॉर्मेंस का और क्राइटेरिया मोस्ट सीनियर्स में से उनकी सिलेक्शन होगी। आप इसको किस तरह देखते हैं? गुजारिश है, जहाँ तक अदलिया का तल्लुक है, इसमें अक्सर जो केसेस हैं वो हुकूमत और आम आदमी के दरमियान होते हैं, और आम आदमी के लिए ये ज़रूरी है कि वो ये सोच रखे कि जब मेरा तनाज़ा होगा हुकूमत के साथ तो जो अदालत है वो एक इंडिपेंडेंट कोर्ट होगी और उसका झुकाव हुकूमत की तरफ नहीं होगा। अगर झुकाव होगा भी तो अवाम के साथ होगा।
ٹھیک. اور یہی ایک صفت ہے اچھے جج کی کہ وہ یہ توثر دے گا سائل کو کہ ہی از انڈیپینڈنٹ. اور جو انڈیپینڈنس ہے آئی تھنک دیٹ از دا ہال مارک آف جوڈیشری. عادل آپ بیٹھے ہو یا کوئی اور بندہ بیٹھا ہو، سب سے ایکسپیکٹیشن یہی ہوتی ہے کہ جو آدمی میرا کیس سن رہا ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے، وہ کسی کی زیر اثر نہیں. اور یہ جو ہم نے اب ترمیم کی ہے، اس میں ایک میسج دے دیا ہے گورنمنٹ نے کہ جس کو ہم چیف جسٹس بنانے جا رہے ہیں وہ پارشل نہیں، وہ حکومت کے آلموسٹ متحد لگتا ہے عام گفتگو میں. اور جو آدمی متحد ہو وہ گورنمنٹ کو بیل آؤٹ کا بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو کانسنسس ڈیولپ ہو رہا ہے جس میں پارلیمانی کمیٹی میں مختلف جماعتوں کے لوگ بھی ہیں، ڈائیورس کلچر ایک پروموٹ ہو رہا ہے، تو یہ اچھا سائن ہے آپ کے خیال میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئی وش کہ ایسی سوچ نہ آتی. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت تھا جب ہم پریکٹس میں آئے تھے تو سائر کہتا تھا یہ فلاں بندے کے پاس میرا کیس نہ لگے چونکہ وہ پیپلز پارٹی کا ہے، فلاں بندے کے پاس میرا کیس لگا دو چونکہ وہ مسلم لیگ کا ہے. یہ سوچ جو تھی اس نے بالکل مفروض کر دیا تھا ہمارے نظام عدل کو. اور آج پھر ہم یہ جو گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو یاد ہے کہ ثاقب نثار صاحب بڑے اچھے جج تھے، لیکن میاں صاحب نے ہاؤس میں اناؤنس کر دیا اب دیکھیں گے اب ہمارا جج آ گیا. اس کو جج بنے نہیں دیا یہ اناؤنسمنٹ کر کے. اگر یہ اناؤنسمنٹ نہ کرتے میاں صاحب تو وہ بہت بڑا جج ثابت ہوتا. اچھا ڈاکٹر خالد رنجر صاحب، آپ یہ بتائیں کہ کانسٹیٹیوشنل بینچز جو بن گئے ہیں ابھی فارم ہو رہے ہیں، اس حوالے سے بتائیں یہ جوڈیشل ریفارمز کی طرف ایک اچھا قدم ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں اس کو؟ میں سمجھتا ہوں جہاں تک بینچز کا تعلق ہے، یہ بینچز پہلے بھی تھے، شریعت بینچ نہیں تھے ہمارے پاس. اور جب بھی شریعت بینچز تھے تو ہم شریعت کیسز کو وہاں جاتے تھے. صرف اب پرابلم یہ ہوگا کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا جس میں آئین کا ذکر نہ ہو، جس میں فنڈامنٹل رائٹس کا ذکر نہ ہو. جب یہ آئے گا تو پھر کیسے ڈسٹنکشن ڈرا کریں گے ہم ایک بینچ کی دوسرے بینچ کے ساتھ؟ ٹھیک ہو گیا، یہ قابل عمل شاید نہ ہو. اچھا قابل عمل نہ ہو، کیسے آپ وثوق سے کہہ سکتے ہیں؟ میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ نے بینچ بنا رہے ہیں ایک کاز کے لیے، وہ کاز آپ ڈسٹنگوش نہیں کر سکتے عام پرابلم سے. اگر میرا مقدمہ ہے کوئی تو اس میں کہیں ذکر آ جاتا ہے جی میرا فنڈامنٹل رائٹ افیکٹ ہو رہا ہے. اگر یہ کہتے ہیں تو پھر اس نے جانا ہے کیس نے اس بینچ کے پاس جسے ہم کہتے ہیں جی یہ تو آئینی بینچ ہے. آئین تو اب ہر کیس میں آئین کا ذکر آتا ہے جی. کیسے آپ ڈسٹنکشن ڈرا کریں گے کہ اینو رہن دیو یا پا دیو جی؟ اتنا آربیٹری ہو جائے گا عمل جو ڈسٹریبیوشن آف کیسز کا ہے کہ سسٹم میرے نزدیک کرپٹ ہو جائے گا. اگر آپ نے اس بات پہ انسسٹ کیا کہ فلاں کیس جو ہے یہ جائے گا عام عدالت میں، فلاں جائے گا آئینی بینچ میں. آئین تو ایک بیسس ہے قانون کا آل راؤنڈ، اور آپ اس میں آپ ڈسٹنکشن ڈرا نہیں کر سکتے کہ یہ ٹوٹل آئینی مسئلہ ہے، یہ سول مسئلہ ہے، یہ کرمنل مسئلہ ہے. ٹھیک ہو گیا. جاگیر جدون صاحب یہ بتائیں کہ کچھ آرٹیکلز ایسے بھی ہیں کہ جس پہ ہمارا بڑا ایمفیسس ہوتا ہے، لوگوں کی بھی خواہش تھی. ایک تو انوائرمنٹ پہ 9A اس میں ایڈیشن ہوا ہے جو بیسک ہیومن رائٹس میں سے ہے، ہم سموک سے، فوک سے، نیچرل ڈیزاسٹر سے نمٹتے ہیں. دوسرا ہے شریعت کورٹ کا رول، اور پھر اسلامی نظریاتی کونسل کا، اور ربا فری اکانومی. ان انیشیٹوز کو جو اسلامائزیشن کے ہیں ان کو آپ کیسی نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جو اسلامک پروویژن ہے وہ تو کانسٹیٹیوشن کے اندر پہلے سے موجود ہیں، کہ اصل بات یہ ہے کہ آپ نے ابھی تک چیزیں امپلیمنٹ کیوں نہیں کرتے. ٹھیک. ہمارے ہاں پالیسی چلتی ہیں لائک اینڈ ڈس لائک کی، وہ ایز اے انسٹیٹیوشن جو ہے ہم کسی انسٹیٹیوشن کو ڈیولپ نہیں ہونے دیتے، نہ ہی ایز اے انسٹیٹیوشن ہم اس کے اندر اتنی طاقت لے کے آتے ہیں یا کوئی جوڈیشل فورس کے وہ چیزوں کو امپلیمنٹ کر سکے. دیکھیں نا، ایگزیکٹو جب جوڈیشری کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گی، جب اس کی آزادی پہ قدغن لگا دے گی تو چیزیں
بجائے ٹھیک ہونے کے زیادہ خراب ہو جائیں گی. دیکھیں نا، اب آئین تو پارلیمنٹ کا کام ہے، ترمیم کریں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے. کوئی بندہ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ پارلیمنٹ ترمیم نہیں کر سکتی. لیکن اسی آئین نے کچھ بیسک سٹرکچر یا بیسک فنڈامنٹل پہ کہا ہے کہ یہاں تک دائرہ ہے پارلیمنٹ کا، اس سے آگے نہیں جا سکتی. اس طرح جوڈیشری کا جو دائرہ ہے اس کو بھی قدغن لگائیں کہ آپ اس سے آگے نہیں جا سکتے. اب ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہر ادارہ دوسرے ادارے کی حدود و قیود میں انکروچ کر رہا ہے، وہ اپنا کام کرنے کے بجائے آگے چلا جاتا ہے. تو اس سے پھر ہمارا جو سسٹم، جوڈیشل سسٹم ہے یا جو پارلیمانی سسٹم ہے یا پارلیمنٹ کا سسٹم ہے یا ایگزیکٹو کا سسٹم ہے، وہ سارا بگڑ گیا ہے. اب مجھے پاکستان کے اندر کوئی ادارہ بتائیں جس میں ایک عام سٹیزن کا کام بغیر کسی سفارش کے عزت کے ساتھ وہ صبح جائے اور شام کو کام اس کو ہو جائے. یہ ناممکن ہے پاکستان کے اندر. سب سے پہلے آپ کا چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے آپ جو ہے وہ کوئی سفارش ڈھونڈیں گے یا رشوت دیں گے یا مطلب طرح طرح کی چیزیں کریں گے. تو اس اسلامک سوسائٹی کے اندر یہ کانسیپٹ نہیں ہوتا. وہ ایکویلٹی ہوتی ہے، وہ سوشل جسٹس ہوتا ہے، وہ اکنامک جسٹس ہوتا ہے. جہانگیر جدون صاحب یہ بھی نہیں، بتائیں کہ یہ بہتر نہیں ہے مجلس شورا، اسلامک جو گورننس ماڈل ہے اس میں سپریم ہوتی ہے، وہ چیک رکھے ججوں کی کارکردگی پہ اور میرٹ بیس تقرریاں ہوں اور کیسز جو نہیں، نپٹائے جائیں. یہ دیکھیں، یہ آپ کی انٹینشن بات جو ہے نا، آپ کی بات منہ کے آپ کہتے ہیں گڑ شکر، بہت اچھی بات ہے. آپ دیکھیں نا، آپ یہ کانسیپٹ جو ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر ہے، لیکن آپ اپنے حالات کو دیکھیں پاکستان کے اندر. یہاں پہ کتنا عرصہ مارشل لا رہا ہے، کہاں پہ انڈیپینڈنس رہی ہے، کہاں پہ ڈکٹیٹوریل رجیم رہا ہے، کہاں پہ ہائبرڈ رجیم رہا ہے، کہاں پہ ہائبرڈ پلس رجیم چل رہا ہے. تو اس کے اندر آپ کی پارلیمنٹ کی جو سوورینٹی ہے یا انڈیپینڈنس ہے، وہ کون سا شخص آپ کو ٹی وی پہ آ کے بتا سکتا ہے کہ پارلیمنٹ انڈیپینڈنٹ؟ آپ مجھے خود بتائیں. آپ چلیں، آپ ہمارے اینکر ہیں فی الحال، آپ مجھے بتائیں یہ پارلیمنٹ انڈیپینڈنٹلی کوئی کام کر سکتی ہے؟ یہ تو پارلیمنٹیرینز بہتر بتا سکتے ہیں نا، ان کا ڈومین ہے. نہیں نہیں. آپ دیکھیں نا، ایز اے سٹیزن آف پاکستان آپ نہیں دیکھ رہے کیا ہو رہا ہے. اب یہ دیکھیں، امینڈمنٹ آئی، اس امینڈمنٹ کے اندر شروع سے آخر تک دیکھیں تو اس کے اندر اتنی پیچیدگیاں ہیں، کیونکہ نیت ٹھیک نہیں ہے نا امینڈمنٹ کرنے کی. جب آپ کی نیت ہی ٹھیک نہ ہو کام کرنے کی، تو وہ کام کس طرح ٹھیک ہوگا؟ کام کے پیچھے اگر آپ کہتے ہیں جی بیک لاگ ختم ہوگا، تو جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب نے، خالد رحمان صاحب نے کہا ہے، یہ تو اتنا بیک لاگ ہو جائے گا. بیک لاگ اس طرح ختم نہیں ہوتا کہ آپ اے جگہ سے جا کے بی میں اس کو پھینک دیں، جو آج شروع ہو چکا ہے سپریم کورٹ کے اندر. جتنے کیسز گئے انہوں نے کہا جی اس میں کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ سنے گا. تو آج سے ہی اس سسٹم کی تباہی کا جو اثار ہیں وہ آنے شروع ہو گئے آج صبح سے ہی، کہ جب سے کل امینڈمنٹ پہ سائن ہوئے ہے. اور یہ اتنا تباہ کن ہوگا جوڈیشری کے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی، جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. بیک لاگ اتنا بڑھ جائے گا کہ کوئی فیصلہ ہونے کے قریب آئے گا نہیں. ایک بندہ دیکھے نا، 20 سال تک آپ مشکل سے سپریم کورٹ میں اپنا کیس لگاتا ہے. کیس لگتے ہی نہیں ہے. ہم خود وکیل ہیں، ہم روزانہ مطلب ہم مہینے میں کتنے کیس فائل کرتے ہیں، تو کیس لگتے ہی نہیں ہے سپریم کورٹ کے اندر. اب اگر کسی کا کیس لگ گیا، آ گیا کسی نے کسی اللہ اللہ کر کے، تو اس کے اندر بحث ہو گئی. تو بحث کے اندر جب وہ اٹھائے گا جی کہ یہ تو میرا آئینی مسئلہ ہے، تو وہ بینچ کہے گا جی آپ آئینی بینچ کے پاس. اب آئینی بینچ کب بنتا ہے، اس کی کیا کمپوزیشن ہوگی، ٹھیک. تو کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے، کسی نے اسٹے آرڈر لینا ہوتا ہے. تو اس کی سسٹم کی جو تباہی کے اثار ہیں وہ آج صبح سے شروع ہو گئے. کوثر کاظمی صاحب یہ بتائیں، ایک لفظ ہے ملی ارتباط، جسے انگلش میں کہتے ہیں انکلوسیونیس. تو مجھے تو یہ انکلوسیونیس نظر آتی ہے کہ تمام سٹیک ہولڈر پارٹیز نے مل کر کنسلٹیشن سے پروسیس کیا. اس میں فضل الرحمان صاحب بھی تھے، بلاول بھی تھے، پی ایم ایل این، باقی بھی پارٹیز. تو اس پہ جو اعتراضات ہیں باقی پارٹیسپنٹس پہ، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بہتری نہیں آئے گی؟ یہ تو کہتے ہیں تباہ کن ہوگا. دیکھیں، بڑے عرصے بعد جب پارلیمان نے اپنا ایک حق استعمال کیا تو تکلیف سمجھ میں آتی ہے. شاید بات سمجھ میں نہیں آ رہی یا کوئی سمجھنا نہیں چاہتا کہ اس کے دوررس نتائج ہیں کیا. ٹھیک. کیا آپ نے وہ دور نہیں دیکھا کہ ایک لمبا عرصہ اگر ایک منصف اعلیٰ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کو روز ٹی وی پہ جو وزیر اعظم پاکستان ہے کوئی بھی ہے، اس کی شکل دیکھ دیکھ کے وہ اچھا نہیں لگ رہا. ٹھیک ہے جی، اس کو رات کو خواب آ گیا یا اس کی بیگم نے کوئی فرمائش کر دی اور اس نے منوانا آ کے جناب وہ فیصلہ بھی کر دیا، وزیر اعظم کو بلا کے گھر بھی بھیج دیا، اور ہر وقت لٹکتی تلوار کی مانند وہ جمہوری نظام پہ مسلط رہا. کیا ہم نے نہیں دیکھا افتخار چودھری کو کہ پوری حکومت کو وہ اپنی عدالتوں میں کھڑا رکھتے تھے؟ کیا ہم نے ثاقب نثار کو نہیں دیکھا کہ جو کہ یوں کر کے اس طرح کر کے لوگوں سے استعفوں کی بات کرتے رہے؟ کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ ان کے بیٹے نے ٹیلی فون کال لیک ہوتی ہے اور وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ بیچ رہے ہیں؟ کیا ہم نے نہیں دیکھا
ٹرک خریدے گئے. لاہور میں کیا ہوتا رہا, پھر لوگ استعفے دے کے گھر جاتے رہے. تو جوڈیشری کے اندر اگر اس طرح کی غلاظت تھی ماضی میں, اور اس کو دور کرنے کے لیے موجودہ پارلیمان نے ایک اپنا حق استعمال کرتے ہوئے اکاؤنٹیبل کر لیا کسی جج کو, تو شتر بے مہار ہم نے ماضی میں دیکھے ہیں نا جی. وہ تو من چاہے فیصلے کرتے رہے ہیں. وہ کبھی آپ کو برطانیہ میں نظر آتے تھے, کبھی جھگی لگا کے ڈیم کے کنارے بیٹھے ہوتے تھے. کیا وہ ساری چیزیں ٹھیک تھی؟ کیا اس وقت کی عدلیہ ٹھیک تھی؟ اگر نہیں تو آج یہ میرے بھائی نے کہا کہ سمجھ نہیں آ رہی, آج کیسز گئے تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو جناب آئینی بینچ ان کو دیکھے گا. تو یہ آغاز کے دن ہیں. کچھ لوگوں کو ذاتی طور پر بھی تکلیف ہے. بڑے معزز ہمارے جسٹس ہیں, بڑے معزز ہمارے جو ججز صاحبان ہیں, ہم ان کا بڑا احترام کرتے ہیں. ادروائز تو یہ بالکل سادہ سی بات ہے کہ کون سے کیسز جو ہے وہ آئینی بینچ سنے گا اور کون سے کیسز جو ہیں وہ جو سپریم کورٹ کے جو باقی جسٹس صاحبان ہیں وہ سنیں گے. ماضی میں ہم نے دیکھا نا 63 پہ کیا ہوا تھا, جی پہ تھے, اور جب ان کو بلایا گیا ٹی روم میں, ان سے ملاقات ہوئی کہ آپ آ کے بینچ کا حصہ بنے, تو انہوں نے انکار کر دیا, وہ نہیں بیٹھے تھے. تو ذاتی اختلافات اور انا پرستی تو تھی. اصل میں معاملہ ہے کیا؟ معاملہ یہ ہے کہ یہ جو 10 سالہ پلان تھا نا عمران خان کا, جی یہ جی کسی سے چھپا ڈکا تو ہے نہیں. اب میرے بھائی نے یہ کہہ دیا کہ پارلیمان جو ہے کیا وہ آزاد ہے؟ پارلیمان اب آزاد ہے. اس وقت آزاد نہیں تھا جب ایک شخص وہاں بیٹھ کے, لیاقت نامی ایک بندہ بیٹھا ہوتا تھا, اور وہ فیصلے کروا لیتا تھا. سارے معاملات جو ہے وہ ڈنڈے کے زور پہ ہوتے تھے, اور عدلیہ کا شیلٹر بھی ملا ہوا ہوتا تھا. تو یہ سارے معاملات تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. تو پارلیمان اس وقت آزاد نہیں تھا جب جناب افتخار چودھری تمام افراد کو, جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا, کہ پوری حکومت کو کھڑا رکھتے تھے. تو یہ ساری چیزیں ہم ماضی میں دیکھ چکے. ٹھیک ہو گیا. ابھی اگر جی ہم نے بہتری کی طرف یہ قدم اٹھایا ہے جی جی, جی ابھی یہ جو عوام دیکھیں کیسز کی برمار ہے نا, دنیا ٹھیک ہے. میں ہمارا عدالتی نظام کتنے نمبر پہ پہنچ چکا ہے. دیکھیں اب جو ہے وہ 165واں نمبر کیوں بن رہا ہے. میں ہم نے ماسوائے جمہوریت پہ شب خون اور آمروں کو ویلکم کہنے کی بجائے کیا کیا ہے؟ کیا یہ جھوٹ ہے؟ جی شاہ جی, کر سکتے ہیں کبھی نہیں. آپ کی طرف آتا ہوں. ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب, یہ بتائیں کہ یہ جو ٹیگ لگ جاتا ہے پارٹیز کا, کیونکہ 5th جنریشن وارفیئر سوشل میڈیا بھی ہے, یہ جج فلاں پارٹی کا ہے فلاں کا ہے, آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بھی ایک فیکٹر تھا جسٹس منصور علی شاہ کے چیف جسٹس نہ بننے پہ, کہ پارٹیز ٹیگ لگا کے نقصان کر دیتی ہیں ان کے پروفیشنل کیریئر کا؟ میں سمجھتا ہوں جہاں تک ججز پہ جب یہ بات آ جائے کہ فلاں پارٹی سے ہے, ہی سیزز ٹو بی اے جج. اور اصل بات جو انصاف کی یہ ہے کہ جج کے متعلق کوئی یہ نہ کہہ پائے کہ اس کی پارٹی کون سی ہے, اس کا رشتہ کون سا ہے, اس کے دوست کون ہے. اور یا تو جج صاحب از خود کہیں آئی ریکیوز مائی سیلف فرام دس کیس, یا پھر جب لوگ کہیں گے تو بڑا برا لگے گا ہمیں. لیکن یہ بات ہمارے انصاف میں سب سے جو کمزور پہلو یہ ہے کہ ہم عدالت کو کسی ایک ایگزیکٹو کا, آدمی کا, کسی پارٹی کا حصہ سمجھتے ہیں. جب وہ سوچ آ جائے تو پھر وہ جج نہیں رہتا. تو ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں, ابھی جو شاہ صاحب نے ابھی فرمایا, یہ تو بہتری کی طرف, اصلاحات کی طرف ایک ماڈل جا رہا ہے. مقدمات پینڈنگ ہے, ہمارا نمبر جو ہے 140+ چلا گیا ہے. تو آپ نہیں دیکھتے کہ یہ ایسی اصلاحات جو ہیں وہ پاکستان کو, نظام انصاف کو بہتر مستقبل فراہم کریں گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ بہتری تبھی آئے گی اگر آپ کہیں کہ یہ دیکھو ہم نے یہ آئین میں ترمیمی کی ہے اور ہم نے تمام ججوں کی کمر پہ وہ جو داغ ہے کسی پارٹی کا وہ اتار لیا ہے. اگر اس داغ نے ایسے ہی رہنا ہے, یہ ایسے نمایاں رہنا ہے, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس کا زیادہ نقصان ہوگا, فائدہ نہیں ہوگا. وہ داغ کیسے اترے گا؟ ہمارے چناؤ پہ جب آپ جج کو چوز کرتے ہیں, ظلم خدا کا دیکھیں نا کہ جب لاسٹ ہماری ہو رہی تھی کریکشن آف ججز, تو اس میں یہ اخبار میں خبر آئی کہ کسی فرد نے چیف جسٹس صاحب کو اتنے پیسے دیے اپنا نام بیچ میں ڈلوانے کے لیے. اچھا, اس سے آپ کیسے تدارک کر سکتے ہیں؟ unless you make the choice transparent, یہ باتیں ہم کرتے رہیں گے.
تو یہ بتائیں ججز پاپولر کیسز سنتے تھے پولیٹیکل میڈیا ہائپ کے لیے، تو اب کانسٹیٹیوشنل جو بینچز بنیں گے تو ظاہر ہے وہ برڈن ہٹے گا، عوام کے بھی کیسز سنے جائیں گے، تو یہ اچھی روایت نہیں ہے؟ ہم پازیٹیو ڈائریکشن میں بڑھ رہے ہیں؟ وہ جناب یہاں جج صاحب بیٹھتے ہیں جس کرسی کے اوپر، جی جی ایک نہ ایک فرد اس کو مسلسل دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کرسی کو یا اس کرسی پہ بندہ جو بیٹھا ہوا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے سسٹم ہے جو ہم نے وہاں باہر سے لیا ہے، اس میں یہ ہے a judge will not sit unless there are 3 lawyers sitting in the courtroom beforehand. ٹھیک. A judge will not rise unless there are 3 lawyers sitting there before he rises. تو یہ ایک سسٹم بنایا تھا انگریز نے، جس سے جو جج صاحب تھے وہ انڈر واچ تھے بائی لائرس، اور اس میں نقصان ضرور ہوتا ہوگا، لیکن فائدہ یہ ہے کہ جج کے جو اندر کی سوچ ہے وہ کہتی ہے ہی از بینگ واچڈ. بینگ واچڈ از the biggest check on any judge. ٹھیک ہو گیا. جہانگیر جدون صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، یہ بتائیں کہ شاہ صاحب کی گفتگو بھی آپ نے سنی ڈاکٹر صاحب کی، تو یہ جو یحییٰ آفریدی صاحب کی پروفائل ہے ویسے باعث نہیں ہے، پروفیشنل ہیں، تو ہمیں ذات پہ نہیں جانا چاہیے، ان کے کیریئر پہ، پروفیشنلزم پہ. تو اگر کوئی پازیٹیو چیز آپ سمجھتے ہیں آگے بڑھ رہی ہے تو اسے سپورٹ کرنا چاہیے. نہیں دیکھیں، کسی کی ذاتی انڈیویجول کی بات نہیں ہے. جسٹس یہ افریدی از ون آف دا بیسٹ جج، اس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. یہ بالکل دیکھیں نا، اگر ہم آپ پرسنالٹی کی بات کریں تو وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. اگر کسی آپ بطور ادارہ بات کریں کہ ادارے کے اندر کیا ہونا چاہیے، ادارے کے اندر کس طرح بہتری آنی چاہیے، یہ اب جسٹس افریدی صاحب تو 3 سال کے لیے ہیں، 3 سال کے بعد کیا ہوگا، اس کے 3 سال کے بعد کیا ہوگا. آپ نے دیکھیں ایک انسٹیٹیوشن بنانے ہیں، ایک ادارے بنانے ہیں، اس کا چیف جسٹس جو ہے وہ اس سسٹم کے اندر ہو، اس سسٹم کے اندر کام کرے. آپ نے سسٹم تو بنایا نہیں ہے، آپ پرسنالٹی پہ فوکس کرتے ہیں کہ یہ آ جائے گا تو یہ ہو جائے گا. جس طرح ابھی انہوں نے کہا جی یہ جوڈیشری کے اندر خامیاں ہیں، کہ اس میں کوئی دو رائے ہیں کہ جوڈیشری کے اندر خامیاں نہیں. مجھے کوئی اور ادارہ بتا دیں کہ جس پاکستان کے اندر جس ادارے میں خامیاں نہیں ہیں، وہ ایک بتا دیں ادارہ جو اپنے آئینی مینڈیٹ کے اندر کام کر رہا ہے. یہ ان سے پوچھیں کون سا ادارہ آئینی مینڈیٹ کے اندر کام کر رہا ہے، ایک بتا دیں. دیکھیں خامیاں سب اداروں میں ہوتی ہیں، آستہ آستہ ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن آپ کا جو پرپوزل ہے یا اس کی ایکسیپٹنس ہے وہ آپ نے کس طرح کرائی ہے، کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کام ٹھیک ہوگا. دیکھیں نا، اس کے لیے آپ کی ایک انٹینشن چاہیے، آپ کا ایک گراؤنڈ ورک چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جوڈیشری سے انٹرفیئرنس ختم ہو تو آپ سول جج کو سپریم کورٹ کا جج بنا دیں. بھائی اوپر ڈسٹرکٹ جج آ سکتے ہیں تو وہ تو اس کا تو بہت زیادہ ایکسپیرینس ہوتا ہے کورٹ کے اندر، ڈسپیوٹ کے اندر، وہ اس کو ہائی کورٹ کے اندر بنا دیں، اس کا ہائی کورٹ کا سپریم کورٹ میں چلے جائے گا. پھر آپ ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹ کس طرح کرتے ہیں، ادھر اس کا کرو، اس کا کرو، یہ کمیشن بناؤ، وہ کمیشن بناؤ. بھائی آپ دیکھیں نا، اس معاشرے کے جو پرسپیکٹیو ہیں یا جہاں کے یہ لوگ ہیں اس کے مطابق یہ چیز بنائیں گے نا. اب آپ کمپیریزن کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ، تو آپ مجھے بتائیں انڈیا کے ریزرو جو ہے وہ $600 بلین ہے، تو آپ باہر کے کسی ملک میں چلے جائیں ان کے چیف جسٹس کا نام ان لوگوں کو پتا ہوتا. یہاں پہ تو مطلب ہے ہر بندہ جو ہے نا، کوئی جج جو ہے وہ پبلسٹی کے لیے کام کرتے ہیں. اب جج کا کیا کام ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر یہ آبزرویشن دے، وہ میڈیا کے اندر ٹکر سارا دن چلتے رہے. میرے ایک جج صاحب ابھی آئے، انہوں نے کہا جی میں تو اس سارے کام کو پبلک کروں گا، پوری دنیا دیکھے گی. دیکھیں نا، ہر جج جو ہے ایک اپنے موٹو کے ساتھ آتا ہے کہ میرا جو ہے دوسرے جج سے بڑا لوگوں کے پاس یہ تاثر جائے. وہ انصاف کو تو کرتا ہی نہیں ہے، وہ اپنے ایک مشن پہ آتا ہے. تو جب بطور ادارہ آپ اس کو ٹھیک نہیں کریں گے، ادارہ تب ٹھیک ہوگا جس کے اندر ٹرانسپیرنسی آئے گی اور میرٹ آئے گا. اچھا ٹرانسپیرنسی اور میرٹ جب ادارے کو آپ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے. ابھی تک ادارے جو ہے نا، دیکھیں یہ جو سسٹم آج انہوں نے 26 امینڈمنٹ، یہ 1998 میں سجاد علی شاہ کو کس نے چیف جسٹس سپریم کورٹ بنایا تھا؟ آپ کو یاد ہے 2 لسٹیں وہاں پہ لگی تھی. اب بھی اس امینڈمنٹ کے بعد بھی 2 لسٹیں لگا کریں گی سپریم کورٹ کے اندر. آپ یہ کہتے ہیں نا جی بڑا سمپل کام ہے، یا آپ امینڈمنٹ اٹھا کے سامنے دیکھیں اس میں کتنا کمپلیکیٹڈ کام ہے. یہ تو ہم وکیل ہیں، ہمیں پتہ ہے کتنا کمپلیکیٹڈ کام ہے. اب دیکھیں نا، ایک بندے نے اگر انہوں نے 9A ڈالا ہے، ایک بندہ کہتا ہے جی میرے گھر کے آگے جو ہے وہ نیوسنس ہے، کلائمیٹک کنڈیشن میرے پاس ٹھیک نہیں ہے، تو وہ آئینی بینچ سنے گا یا ایک عام عدالت سنے گی؟ یہ کہتے ہیں جی یہ تو پہلے ہی پتا ہے بندے کو جی کہ یہ آئینی کام ہے. بھائی ہر جو بھی بندے کا ڈسپیوٹ ہے وہ کسی نہ کسی طرح آئین سے کنیکٹ ہے. آئین تو آپ کو فنڈامنٹل رائٹ دیتا ہے. اگر آپ مثال کے طور پر ایک بندہ پراپرٹی کا ڈسپیوٹ لے کے آتا ہے، تو پراپرٹی کے کون سا آرٹیکل جو ہے فنڈامنٹل رائٹ کا ڈیل کرتا ہے پراپرٹی سے؟ وہ کہتا ہے جی مجھے پراپرٹی کی اجازت ہی نہیں دے رہی گورنمنٹ، اپنے مطابق میں اس کو استعمال کروں. تو وہ کہاں پہ کیس جائے گا؟ آئینی بینچ میں جائے گا. یہ دیکھیں، یہ بالکل جو ترمیم ہوئی ہے، ریفارمز کا کوئی بندہ یہ نہیں کہتا کہ ریفارمز نہیں ہونی چاہیے. جوڈیشری کے اندر ریفارمز کی ضرورت ہے،
ججوں کے اندر میرٹ کی ضرورت ہے، لیکن جس طرح سے آپ ریفارمز کرنے کے مطلب اس کے پیچھے جو انٹینشن ہے آپ کی، یہ بیک لاگ کام کریں گے، کانسٹیٹیوشن کورٹ ہوگی، یہ بالکل میلا فیڈی ہے. یہ 100% میں ثابت، اب میرے ساتھ کوئی آرگومنٹ کرے، میں آرگومنٹ کر کے ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ دیکھیں نا، اس کا یہ تقاضا ہی نہیں ہے. ایک دیکھیں نا، آپ کو کسی چیز سے خوف ہے کہ یہ آئے گا تو یہ کر دے گا، وہ آئے گا تو، کہ ہماری ہسٹری ایسی ہے نا، ججوں نے کیا ہے جس طرح انہوں نے مینشن کیا جی ثاقب نثار نے. بالکل ٹھیک ہے. ثاقب نثار کو دیکھیں نا، اپوائنٹ کرنے والے کون تھے، سیکٹری لا کس نے لگایا، پھر جج کے لیے اس کی پہلے جوڈیشل آفس کس نے دیا اس کو پنجاب کے اندر، یہ ساری چیزیں سامنے آپ کے. جو ہم جج سمجھتے ہیں یہ میرٹ پہ کام کریں گے، جب ججوں کی کوئی پولیٹیکل افیلیشن ہوگی تو وہ کبھی انصاف نہیں کر سکیں گے. تھینک یو. اور جتنے بھی جج آتے ہیں، کسی بھی جج کوئی بھی اگر کسی وقت پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ایفیلیٹڈ رہا ہو، لیکن اس کا کوئی ایکٹیو ممبر رہا ہو، اس کو بالکل ڈسکارڈ کر دینا چاہیے، اس کو میرٹ کے اندر آنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ نے ٹھیک ہو گیا اس میں کے بعد ہے آپ ایک جوڈیشری کو یہ سوچیں گے کہ جوڈیشری جب کمپلیٹ انڈیپینڈنٹ ہوگی وہ کسی طرح سے پریشر میں نہیں آئے گی. پریشر میں نہیں آئے گی. میں واپس آتا ہوں پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. بات ہو رہی ہے اسلام میں جوڈیشل ایتھکس کی. پینلسٹ کی طرف جائیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے پروگرام کے اس حصے میں اسلامی اسکالر ہیں، ماہر قانون بھی ہیں، میر اشتیاق احمد ایڈوکیٹ، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سید کوثر کاظمی اور ڈاکٹر خالد راجہ. میر صاحب، اسلامک جوڈیشل ایتھکس پہ بات ہو رہی ہے اور پاکستان کے تناظر میں ہم اس کو لے رہے ہیں. 2-3 پروویژنز ہیں فیڈرل شریعت کورٹ کی، اسلامی نظریاتی کونسل کی، ربا فری اکانومی. یہ کچھ اچھے ایک دم پہلے تو تھے لیکن اب اس کو کہہ دیا 28 تک. تو میرا بحیثیت اسلامک اسکالر آپ سے ایک سوال ہے اس حیثیت سے کہ کیا جنوری 2028 تک سود ختم ہو جائے گا؟ اس سے پہلے پھر اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے جس نازک اور حساس موضوع کو چھیڑا ہے، میں سمجھتا ہوں اس پر تو کئی پروگرامز ہونے چاہیے. بنیادی طور پر یہ 2-3 چیزوں کا آپ نے ذکر کیا، فیڈرل شریعت کورٹ کے ریفرنس سے اور اسلامی نظریاتی کونسل کے. میں سمجھتا ہوں اوورآل جو ہماری جوڈیشری ہے اس کے لیے ایک کوڈ آف کنڈکٹ پاکستان میں موجود ہے. اس کی حدود کا تعین آئین کے اندر بھی، اور الگ سے ان کے لیے جو لسٹ ہے اس کی کوڈ آف کنڈکٹ لوور کورٹس کی بھی اور ہماری سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی بھی، اور ان کی جتنے بھی طریقہ کار ہیں وہ سب کے سب موجود ہیں. صرف ایک کسی کیس کو لے کر، یعنی کیس سٹڈی کے طور پر آپ نے بات کی اس کی ربا فری ہماری اکانومی کی، میں سمجھتا ہوں کسی ایک چیز کو لے کر تو ہم چل نہیں سکتے. اسلام کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ. جب یہ ریاست اسلام کے نام پر بنی ہے اور اس قرارداد مقاصد کے اندر ایک چیز طے کر دی گئی کہ کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہوگی جو اللہ کی حاکمیت سے نکل کر ہو یا قرآن و سنت کے خلاف ہو. اچھا، اس میں ایڈ کر لیں، غزالی نے یہ کہا، امام غزالی نے، کہ اسلامی ریاست کی بنیاد قرآن و سنت ہوتی ہے، اس کا قانون ہوتا ہے، اور اس کو خلیفہ بھی یعنی ہیڈ آف اسٹیٹ بھی نہیں بدل سکتا. جی. تو یہاں تو وہ قرآن و سنت نظر نہیں آتا، پھر قانون سر اس طرح ہے کہ جو اصول فقہ ہے ہمارا، ویسے تو یہ میں نے کہا نا بہت واسٹ ایک ڈیبیٹ ہے، لیکن جو ہمارا اصول فقہ ہے ادب القاضی کے حوالے وہ قرآن و سنت کی ترجمانی کرتا ہے. وہ ایک ایسا فیلڈ ہے جس کو ہمارے محققین، فقہاء نے، جورسٹس نے اسلامی شریعہ کی ریڑھ کی ہڈی قرار دیا ہے. اور اگر اس کو ہم آن بورڈ نہیں لیں گے، اس سے استفادہ نہیں کریں گے، اس کی تعلیمات کو اور تحقیقات کو سامنے نہیں رکھیں گے، تو ہم حقیقی انصاف کی طرف قدم ہی نہیں بڑھا سکتے. ہم حقیقی وہ جو آپ جوڈیشل ایتھکس کی بات کر رہے ہیں نا، ہم عدالتی یا قانون کی اخلاقیات کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتے. میں حیران ہوا جب میں نے ان دونوں چیزوں کو، ادب القاضی یا جو ہمارے اصول فقہ کے قواعد و اصول ہیں اس کے متعلق، ہماری جوڈیشری کے متعلق، قضاء کے متعلق، ان کو تو ہم نے بہت پہلے پڑھا ہوا تھا. الماوردی نے کتنا کام کیا. بالکل. جب اس اردو میں بہت کام ہو چکا ہے سر. جب اس کو میں نے دیکھا اپنے ہمارے جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے ججز کے لیے اس کے ساتھ ملا کر، خواہ وہ ہماری لوور کورٹس کا ہو یا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا ہو، سینئر وکلاء بیٹھے ہیں، آپ یقین کیجئے وہ بالکل ہمارے احکام سلطانیہ کے مطابق ہے. مثلاً اگر اگر وہ کہتے ہیں کہ جج کو آنیسٹ ہونا چاہیے، وہ باعث نہ ہو، وہ کسی قسم کے تحائف نہ قبول کرے، آپ نے یہ ساری چیزیں یہاں یہ سارے قبول نہیں ہوتے. سر میں کہتا ہوں کہ جو کچھ تو لکھا ہوا ہے نا آپ کی رائٹنگ میں، اچھا اس کے مطابق ہے، لیکن امپلیمنٹیشن تو یہ اچھا ہوا ہے نا کہ ریفارمز آ گئیں، چیک رکھا جائے، کارکردگی بہتر. اگر تو دیکھیں نا، ایک ہر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں. ایک یہ ہے کہ کسی چیز کی بھی تخلیق یا اس کے اختراع کے وقت ہم ایک مقصد سامنے رکھتے ہیں، اب ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے پوشیدہ یا ہڈن بھی کچھ آبجیکٹیوز ہیں. اگر تو جو کچھ سامنے ہے کہ اس جوڈیشری کی ریفارمز کے لیے اور ججز کو ان کے مخصوص دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے قانون اور آئین کا جو بھی ان کی ذمہ داریاں ہیں اس کے مطابق وہ پرفارم کرنے کے لیے کچھ چیک رکھا جا رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
چونکہ دیکھیے بہت سارے قاضی ہمارے خلافت راشدہ کے زمانے میں اپوائنٹ بھی ہوئے اور وہ معزول بھی ہوئے. سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم صرف اس لیے ایک قاضی کے ساتھ ناراض ہوتے ہیں اور غصے کا اظہار فرماتے ہیں کہ اس نے آپ کو یا ابا الحسن کہہ کے پکارا, کہ یہ ڈسکریمنیشن جو ہے نا, یہ عدالتی میری طرفداری کیوں کی, جی عدالتی اخلاقیات کیوں دیا, مجھے کنیت سے پکارا تو اس کا مطلب آپ نے مجھے دوسرے فریق کے مقابلے میں پروٹوکول دیا, ایک حیثیت دی ہے, یہ مناسب بات بائسنس جی بائسنس کو. اور تو یہاں تو ججز کہتے ہیں گڈ ٹو سی یو. سر میں افراد کو اگر ڈسکس ویسے کہہ رہا ہوں, میں نام نہیں لے رہا, گڈ ٹو سی یو چیف ایگزیکٹو کو کہنا جائز ہے؟ بالکل. کوئی عمل ایسا ڈاکٹر صاحب نہیں ہونا چاہیے جس سے دوسرے فریق کو لگے کہ میں متاثر ہو سکتا ہوں یا میرے رائٹس یا میرا جو استحقاق ہے وہ مجروح ہو سکتا ہے. عدالت کی نظر میں وہ بالکل ایک جیسے ہونے چاہیے, ایک ہی مجلس میں ایک ہی طرح کے لوگوں کو بٹھا کر انہیں ڈیل کرنا چاہیے. بلکہ جج کی ذاتی خواہش کو کسی طور پر بھی, نہ یہ قانون, نہ گورے کا قانون, نہ اسلام کا قانون, یعنی جو ہمارا ویسٹرن لا یا ہمارا اسلامک لا یا ہمارے پاکستان کے اندر جو کچھ قوانین ہیں, کوئی قانون اخلاقی طور پر یہ اجازت کسی جج کو نہیں دیتا کہ وہ کسی مقدمے پر ذاتی طور پر اثر انداز ہو. حتیٰ کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب بندہ بھوکا ہو, غصے کی حالت میں ہو یا وہ کسی تناؤ کا شکار ہو, اس دوران وہ منصب قضا پر نہ بیٹھے. تو کیا ایک جملہ بتا دیں, خطبے میں بھی یہ پڑھا جاتا ہے وَأَقْضَاهُمْ عَلِي, سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا منصب قضا, وہ فضیلت و عظمت, وہ ہم اگر پاکستان میں رائج کریں, وَأَقْضَاهُمْ عَلِي حضور نے فرمایا اور باقی صحابہ نے بھی آپ کو کہا کہ قضا میں اگر انسائٹ فل ہے کوئی پاورفل تو سیدنا علی ہیں. سر حضرت علی کرم اللہ وجہ کتابوں سے نکالیں تو کیوں نہیں امپلیمنٹ ہوتا؟ وہ تو چیف جسٹس ہے خلافت راشدہ کے زمانے کے, ان کا مقام اور منصب تو یہ ہے کہ خلیفۃ المسلمین, اور جن کے نام سے آج تک اسلام کا تشخص مغرب میں بھی قائم ہے اور ان کے قوانین وہاں نافذ جنہوں نے گردنیں دے کر اسلام کو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کئی مواقع پر ایسے ہوتا ہے حضرت علی کی قضا, اجتہاد اور ان کے فیصلے اور ان کی وہ جو عدالتی اخلاقیات یا جو ان کی اپروچ ہے جورسپروڈنس کے حوالے سے, اس کو دیکھ کر کیا مشورہ دیں گے ہمارے ججز فرماتے ہیں کہ آج اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. عمر اس کا آپ دیکھیں نا کہ ان کا مقام و مرتبہ. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے سر خلافت راشدہ سے لے کر قرآن و سنت میں واضح ادلہ موجود ہونے کے بعد خلافت راشدہ کی امثلہ, ان کی ایگزامپلز موجود ہیں. شاہ صاحب, کوثر کاظمی صاحب, یہ بتائیں کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ہم نے ذکر کیا, اقضیت و رسول اللہ و اقضیت و سیدنا علی, اس پہ کتابیں لٹریچر ہے. تو میری ایک ریکویسٹ بھی ہوگی اور رائے بھی ہوگی کہ پالیسی میکنگ میں ہیں آپ کی گورنمنٹ ہے, تو یہ جو کچھ لٹریچر جو اس دور کا نظام قضا ہے یہ کمپائل کر کے موجود ہے, اس کو ضرورت بھی نہیں پبلیکیشن کی, یہ ایک بار رومز میں کورٹس میں رکھوایا جائے تاکہ وہ درخشندہ ماضی جو کتابوں میں ہے, جو اقضاہم علی ہم سنتے ہیں, وہ ہمارے طرز عمل میں بھی جوڈیشری میں بھی آ جائے. کیا کہتے ہیں؟ اب دیکھیں, بڑا زبردست گفتگو کی کرن نے. میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں, اگر آپ جب منصب قضا پہ جب آپ بیٹھے, اگر اس وقت کسی کی جرت نہیں ہو رہی نا آپ کو کچھ کہنے کی, کیونکہ آپ ایک چشمہ طاقت ہیں اس وقت, لوگ آپ کو کچھ کہہ نہیں سکتے, لیکن تاریخ آپ کو نہیں بھولتے. بہت شکریہ ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب, سید کوثر کاظمی صاحب, اشتیاق میر ایڈوکیٹ صاحب. آپ کا کرکس گفتگو کا یہ ہے کہ جب ہم جوڈیشل ایتھکس کی بات کرتے ہیں, جیسے میر صاحب نے کہا ٹاپک بہت لمبا ہے, اس پہ بہت بات ہو سکتی ہے. کرکس یہ ہے کہ جج کو باعث نہیں ہونا چاہیے, جج کو اپنی ذاتی رائے اپنے ڈیسیجن میں, فیصلے میں نہیں رکھنی چاہیے, اس کی ایفیلیشن کسی پارٹی کے ساتھ نہ ہو, جج کو ایفیلیٹڈ کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ہونا چاہیے. اور اگر پاکستان کی بات کریں جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے, یہاں کچھ کانسٹیٹیوشن میں اسلامک پروویژنز آتی ہیں, لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن کب ہوگا یہ ایک سوالیہ نشان ہے, اور یہ آپ پہ چھوڑتے ہیں, فیصلہ آپ کا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر مریاض عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.